अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। माह रक़्सम माह शाह किस्त नंबर 11। ये आखिरी जगह है अखनान, बी केयरफुल। हो सकता है फवाद लाला यहीं पर ही हो, फरसान ने आस्तगी से इसकी तरफ कदम बढ़ाते कहा। अखनान ने सर हिलाया। वो दोनों इस वक्त एक घर के पास मौजूद थे। पिछले 3 दिनों में फरसान ने सर तोड़ मेहनत करके जुगनू से रिलेटेड काफ़ी लोगों के नाम हैक किए। मिसिस खान तक पहुँचने की सर तोड़ कोशिश की। फिर वो उस शख्स तक पहुँचने में कामयाब हो गया था जिसने जुगनू से कहकर मिसिस खान को फरार करवाया था। लेकिन अफसोस कि वो नंबर इस वक्त बंद हो चुका था। फरसान ने हैदर के कहने पर उसके अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड्स लेकर लोकेशन तक ट्रेस की। इसके मुताबिक वो इस 3 जगह पर बहुत आता जाता था। पहली जगह एक फार्म हाउस थी, दूसरा जुगनू का फ्लैट और तीसरा एक खंडरनुमा घर पर। 2 जगह तो वो देख चुके थे ना, वहाँ फवाद था ना वहाँ फवाद का नामो निशान। सो इस वक्त वो इस उम्मीद पर उस आखिरी जगह पर मौजूद थे। शायद यहाँ फवाद खान इनको मिल जाए। फरसान और अखनान दबे कदमों अंदर दाखिल हुए। साईं साईं करता घर। मुझे नहीं लगता वो यहाँ होंगे, अखनान ने मुंह पर हाथ रखते कहा। फरसान ने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाने शुरू किए, लेकिन इनको कुछ ना मिला। ओ यखी, ये देख, ये फादिला रखी घड़ी है ना? फरसान ने टॉर्च घड़ी पर मारते कहा। हाँ सही बोला तूने, अखनान ने वॉच उठाते कहा तो वो टूटी हुई थी और उस पर खून जमा था। ये देख, ये जंजीर यहाँ से टूटी हुई है, मतलब फादिल लाला खुद यहाँ से भागे हैं। फरसान ने जंजीर की जानिब इशारा किया जो टूटी हुई थी। इन तक पहुँचना ज़रूरी है वजी, मैं साम भाई को इन्फॉर्म करता हूँ, अखनान ने कहते ही फ़ोन निकाला। फरसान वहाँ की सही से तलाशी लेने लगा। दिल में बस एक दुआ ही थी कि वो फवाद मिल जाए और वह बिल्कुल ठीक हो। कम से कम इनको ये तसल्ली तो हो गई थी कि फवाद सही था और यहाँ से खुद भागा था। अब क्या कर सकते हैं, हमने बहुत तलाश किया लेकिन वो कहीं नहीं मिला। वो शख्स सर झुकाकर बोला। तुम जानते हो अगर वो इन सब तक पहुंच गया तो हमारा प्लान ख़राब हो जाएगा, वो तान पीसते बोली। तो फिर हम क्या करें, वो शख्स अपनी नागवारी छुपाते बोला। इस घर के आसपास बंदे लगाओ, वहाँ से जो भी जहाँ भी जाए सबकी खबर मुझे मिलनी चाहिए। देखते हैं यह फवाद कब तक बचेगा, उन्होंने नफ़रत से कहते आंखें बंद की। वो शख्स सर हिलाते दूसरे बंदों की जानिब मुतवज्जो हुआ और उनको कुछ समझाने लगा। इन 3 दिनों में मुस्कान ने हुरैन को घर से निकलने नहीं दिया। हर वक्त इसको किसी न किसी काम में मशगूल रखा। दुआ पहले जो हुरैन के लिए परेशान थी अब वो नॉर्मल थी कि चलो मुस्कान ने इसका जहन भटका तो दिया था, लेकिन हुरैन ने तहैया कर लिया था कि अगर वो इससे मिलकर रहेगी। वो सरदर्द का बहाना बनाकर कमरे में घुसी, जबकि दुआ मुस्कान के साथ शॉपिंग पर गई थी क्योंकि हुरैन के सर में दर्द था और कल से शादी शुरू थी। चाहते चाहते दोनों ने इसको सख्ती से वार्न किया कि वो बाहर बिल्कुल ना निकले। हाँ नहीं निकलती, मेरे सर में शदीद दर्द है, मैं सो रही हूँ, मुझे एक टैबलेट दे दो, हुरैन ने मुंह बनाते कहा तो मुस्कान ने सुस्की सांस ली। दुआ ने सरगोशी में कुछ कहा तो मुस्कान ने सर हिलाया। वो दोनों बाहर निकली तो मुस्कान ने दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़ा क्यों बंद कर रही हो, दरवाज़ा खोलो, हुरैन ने दरवाजे को बाहर से लॉक देखते चीख मारी, लेकिन वो दोनों इसको इग्नोर करते चली गई। मैं कहीं नहीं जा रही, या खोल दो ना, वो आवाज़ें देती रह गई, लेकिन वो दोनों वहाँ से गायब हो गई। उसने सोचा था वो चुपके से इनसे मिल लेगी, लेकिन दरवाज़ा लॉक करके वो इसके इस मंसूबे को भी नाकाम बना गई थी। वो दरवाजे पर लात मारते मुंह बसूरे। हैदर ने जल्दी से बाल सेट करते बाहर कदम बढ़ाए। अरे नाश्ता तो कर ली, नेहा ने इसको पुकारा। नेहा अभी इस वक्त नहीं है, दुआ करो फवाद हमें मिल जाए, वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते बोला। क्यों, फवाद लाला को क्या हुआ, वो परेशानी से बोली। बस दुआ करना, बाकी आकर बताता हूँ, वो वहीं से चिल्लाया। जिस तेज़ी से हैदर बाहर निकला था उससे दुगनी तेज़ी से साइम और सलार निकले थे। वो हैरान परेशान से इनको देखकर रह गई। सलार, उसी एक पल में अस्मा परेशान सी भागती हुई। क्या वो भटजाई, नेहा ने गहरा सांस देते उससे पूछा। पता नहीं सलार इतनी तेज़ी से बिन नाश्ता किए कहाँ चले गए, बात भी नहीं सुनी ना कुछ बताया, अस्मा परेशानी से बोली। तभी नेक और अलीशा भी वहाँ पर आई और इनके पीछे ही सलविश भी। साइम को कॉल आई थी, जिसको सुनकर वो बहुत खुश हुए और परेशान भी। फिर तेज़ी से नीचे आ गए। महक ने कहा तो सब ने एक दूसरे को देखा। अल्लाह खैर, अस्मा के मुंह से बेख्तियार निकला। फरसान किधर है, महक ने अलीशा से पूछा। वो कल रात से अखनान के साथ है, कह रहा था कोई बहुत ज़रूरी काम है, अलीशा ने कहा तो सलविश ने भी सर हिलाते उसकी हाँ में हाँ मिलाई। कुछ ना कुछ तो हुआ है, जब भी तो ये सब इस तरह भागे हैं, सलविश ने कहा। अल्लाह की अमान, पता नहीं क्या चल रहा है, महक ने परेशानी से कहा। लाला ये कौन है, अंबर ने अपनी आंखें बड़ी करते पूछा। फवाद ने मुस्कुराकर इस मासूम सी लड़की को देखा।
یہ ہمارے پاس یہ گلے لے فواد خان، عار خان نے مسکرا کر امبر سے کہا۔ اوہ سلام لالا، امبر نے ادب سے اس کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام گڑیا، ٹھیک ہو؟ فواد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جی الحمدللہ لالا، وہ دھیرے سے مسکرائی اور بولی۔ فواد خان کو بہت پیاری لگی تھی۔ اگر رات بڑا ہوتا تو میں اس کو ہی اپنی بہو بنا لیتا۔ اس کو اپنے ہی خیال پر ہنسی آئی تھی۔ 3 دن کے مکمل آرام سے وہ بہت جلد ٹھیک ہو رہا تھا۔ عار خان اس کی اپنوں کی طرح حفاظت کر رہا تھا۔ ایک پل کو بھی فواد کو یہ نہیں محسوس ہوا کہ وہ اپنے گھر پر نہیں ہے۔ اس کو ہر طرح کی آسائش ملی تھی، لیکن اس کو کسی بھی طرح سے سائم سے ملنا ہی تھا۔ ٹینا پلیز، میرا موڈ نہیں ہے، وہ اپنی نظریں بنا فون سے ہٹائے بیزاری سے بولا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے ٹینا اس کو مسکان کے گھر لے جانے کی ضد کر رہی تھی، کیونکہ ایک تو کل سے فنکشن سٹارٹ تھا، دوسرا آج حورین کی برتھ ڈے تھی، جس کا حورین کو نہیں پتہ تھا، جبکہ وہ اس کی برتھ ڈے کا سن کر بمشکل اپنی بے چینی چھپا پایا تھا، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا وہ کسی بھی طرح اس کو دیکھ لے، چوری سے یا کسی بہانے سے، لیکن ایسے کر کے وہ اپنا مشن اور اس کی جان دونوں خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ پلیز میری خوشی کے لیے، وہ خفا سے چہرہ بنا کر بولی۔ تمہاری فرینڈ کا برتھ ڈے ہے، تم جاؤ، ہمیں کام کرنے دو، وہ بیزاری سے کہتے لیپ ٹاپ آن کیا۔ ٹینا نے اس کے آگے سے لیپ ٹاپ کو اٹھا لیا۔ ہمیں لیپ ٹاپ دے دو، جاؤ یہاں سے، وہ جھنجھلا کر بولا۔ نہیں، پہلے آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، وہ آنکھیں گھما کر بولی۔ وہ بنا جواب دیے کمرے کے اندر چلی گئی۔ وہ بکھلائی اور لیپ ٹاپ اپنی جگہ پر رکھا۔ اچھا نہیں جانا تو مت جائیں، غصہ تو مت ہونا، وہ منہ پھلا کر بولی۔ ہم غصہ نہیں ہیں، وہ گہری سانس لے کر بولا۔ آپ میرے ساتھ کسی بھی فرینڈ کی پارٹی میں نہیں جاتے، ایسے نہیں ہوتا، وہ اس کی نرمی دیکھ کر پھیلی۔ ہاں اوکے فائن، ہم چلتے ہیں، وہ اس کی ضد کے آگے ہاتھ مانتا بولا۔ وہ خوشی سے اس کے گلے لگی۔ آئی جسٹ چینج، وہ اسے پیچھے ہٹتے بنا مسکرائے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے ٹینا اس کے مان جانے پر جی بھر کر خوش ہوئی۔ وہ تینوں تیزی سے وہاں پہنچے۔ تینوں کی گاڑیاں آگے پیچھے آ کر رکی۔ سائم تیزی سے اندر کی جانب بھالا۔ سالار گاڑی میں کھڑی کر گیا۔ حیدر جو گاڑی سائڈ پر کھڑی کر رہا تھا، بیچ میں سائم کی گاڑی کو دیکھ کر بڑبڑا کر رہ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی تینوں کے منہ سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا۔ وجدان اور عدنان سر تا پیر مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ یہ تم یہاں تلاشی لے رہے تھے یا مٹی میں کھیل رہے تھے؟ حیدر نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا تو دونوں نے سڑا سا منہ بنایا۔ یہ فواد ہی کی گھڑی ہے، اس سے پہلے کوئی جواب دیتا سالار خان کے کہنے پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ جی لالا، اور یہاں کے فون کی جو لاسٹ لوکیشن ہے وہ یہاں سے تھوڑی دور ہے۔ اس کے بعد سے وہ فون کی لوکیشن دکھا رہا ہے۔ وجدان کے سنجیدگی سے کہنے پر سائم لوکیشن دیکھتا باہر دوڑا۔ یہ آج چور کا جھوٹا کھا کر آئے جو بھاگے جا رہے ہیں، عدنان نے معصومیت سے کہا تو وجدان نے کہا لگایا، جبکہ وہ دونوں بھی ہنسی دباتے باہر کی جانب دوڑے۔ سائم نے تیزی سے اس جگہ پہنچ کر گاڑی روکی۔ ان کے کچھ ہی سیکنڈز بعد وہ سب بھی وہاں پر پہنچے۔ تلاش کرو، کچھ نہ کچھ سراغ مل جائے گا، سائم نے سنجیدگی سے کہہ کر ادھر ادھر نظریں گھمائی۔ اس کچے راستے پر چمکتی چیز کو دیکھتے وہ وہاں گیا اور تھوڑی سی ہی پینٹ اوپر کر کے نیچے بیٹھا۔ اس چمکتی چیز کو ہاتھ میں اٹھایا، فواد خان کے بریسلیٹ۔ وہ بڑبڑایا۔ اس نے وہ اٹھاتے ایک تیز نظر اس جگہ پر ڈالی۔ لالے، یہ فون مل گیا ہے، بٹ لگتا ہے کسی نے اس کو جان بوجھ کر توڑ کر پھینکا ہے۔ سالار کی بات پر سائم نے اس کو دیکھا۔ یہ دیکھو، یہ جیپ کے نشان۔ عدنان کی بات پر سب نے کچے کی جانب جاتے ٹائر کے نشان دیکھے۔ لیپ ٹاپ دکھاؤ مجھے، سائم نے سنجیدگی سے کہا اور گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا۔ تینوں نے اس کو دیکھا۔ لیپ ٹاپ پکڑتے سائم نے تیزی سے اس پر انگلیاں چلانے شروع کی۔ وہ اس سب کو دیکھ رہے تھے۔ آخر 25 منٹ کی محنت کے بعد وہ ایک نمبر نکالنے میں کامیاب ہوا ہے۔ دلکش مسکراہٹ چہرے پر آئی اور ڈمپلز نے جھلک دکھائی۔ عدنان، اس نمبر کی پوری ڈیٹیل نکالو، وجدان تم اس کی لوکیشن نکالو۔ سائم نے دونوں کو مخاطب کیا تو انہوں نے سر ہلایا۔ کس کا نمبر ہے؟ حیدر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یا تو دوست یا پھر دشمن، سائم نے کہتے چھلانگ ماری، سورج پر نظریں جمائی، دونوں ہاتھ کے پیچھے کمر پر باندھے۔ امید کی کرن ابھر گئی، فواد خان سے ملاقات ہونے والی تھی۔ 3 گھنٹے گزر گئے۔ اسے بیزاری سے ٹی وی کا ریموٹ پھینکا۔ مجھے بند کر گئی، اب تک میں اس سے مل بھی آتی، حورین نے بیزاری سے کہا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کرتی اس کے کمرے کی لائٹ چلی گئی۔ پورا اندھیرا چھا گیا۔ حورین نے ٹیرس کے پردے اور کھڑکی کھلنے کی آواز سنی تو وہ سہمی۔ لائٹ جلانے کے لیے موبائل ٹالنا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ فون اس کے ہاتھ لگتا کوئی سایہ کمرے میں داخل ہوا۔ مانوس سی خوشبو چاروں طرف پھیلی۔ ہیپی برتھ ڈے مائی روز، اس کی سرگوشی کرتے لب کانوں سے ٹکرائے تو وہ ساکت ہوئی۔ دل دھڑکنا بھول گیا۔
آنے والے نے دونوں ہاتھوں کو سختی سے اس کے گرد باندھا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا۔ اس نے ان کی ہاتھوں کی قید سے آزاد ہونا چاہا، لیکن وہ اس کے ہاتھ بھی اپنے ہاتھوں میں قید کرتے اس کے گال پر لب رکھے۔ سرخ کا لمس پا کر اس نے اپنی سانس روکی، آنکھیں نم ہوئی۔ وہ اس کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ ایسا نہیں کرنے دے رہا تھا۔ لیکن وہ بھی حورین خان تھی۔ اس نے غصے سے آنکھیں کھولیں اور اس کے ہاتھ جھٹکے۔ وہ لڑکھڑایا۔ اس کی نظروں نے اس کو دیکھنا چاہا۔ حورین نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھونا چاہا، لیکن اس سے پہلے اس کے ہاتھ میں ہاتھ پھنسا تک شدت بھری حرکت کی۔ وہ ساکت ہوئی۔ اب وہ اس کے ماتھے پر شدت سے لب رکھے۔ اس کے لمس میں شدت، بے بسی، انتظار، محبت سب تھا۔ وہ اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سہلاتے جیسے بے خود ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا ذہن بدحواسی میں جا رہا تھا۔ وہ یوں ہی ساکت کھڑی رہی، نہ کوئی حرکت، نہ کوئی کوشش۔ گزرتے لمحوں میں وہ اس کے لمس سے آزاد ہو کر بھی ساکت کھڑی تھی۔ لائٹ آنے پر اس کی آنکھیں یکدم کھلیں، لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ لیکن اس کا سلگتا لمس اس کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی خوشبو چاروں اور پھیلی ہوئی تھی۔ دروازے ہر کسی کے آنے کی سرسراہٹ محسوس ہوئی تو وہ یکدم آنکھیں صاف کی۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ اس کو کمرے میں بند کرنے کا مقصد اس کی برتھ ڈے کی ارینجمنٹ ہے۔ سوری ہوری، ہمیں تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ مسکان مسکرا کر اندر داخل ہوئی۔ وہ بھی مسکرائی۔ کیا ہوا ہوری، آپ بھی روئی ہیں؟ تو وہ پریشان ہوئی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس ایسی کسی کی یاد آ گئی تھی۔ وہ نام آنکھیں صاف کرتے مسکرائی۔ دعا نے اس کو گلے لگایا۔ تم بھی نہ حورین، چلو ابھی ڈریس پہن کر جلدی سے آ جاؤ۔ وہ مسکرا کر اس کی جانب ڈریس بڑھا کر بولی۔ حورین نے وہ ڈریس تھاما اور واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کو ہمارے ٹھکانے کی طرف جاتا دیکھا ہے، چاہے اس کو قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس شخص نے سنجیدگی سے کہا۔ تو انہیں کچھ ملا؟ مسز خان نے ایبرو چکاتے پوچھا۔ ہاں، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کو ہم نے وہاں پر قید کیا تھا۔ اس کے بعد وہ تیزی سے وہاں سے نکلے۔ اس شخص نے سب بتایا۔ بندوں کو ان کے پیچھے بھیجو۔ یقیناً کچھ ان کے ہاتھ لگائے۔ فواد خان ان کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، زندہ تو بالکل بھی نہیں، انہوں نے نفرت سے کہتے سگریٹ لبوں سے لگائی۔ وہ شخص سر ہلاتے باہر نکلا۔ تمہارا خاندان تو میں برباد کر کے رہوں گی، انہوں نے لب بھینچے کہا اور وہاں سے مڑ کر اندر بڑھ گئی۔ بھائی، یہ نمبر کسی اور علاقے کا ہے، کسی آرا خان کے نام پر۔ پچھلے 4 دن سے یہ نمبر ادھر آن ہے، اخنان نے سنجیدگی سے سائم کو بتایا تو اس نے سر ہلایا۔ مطلب یہ جو کچھ بھی ہے کچھ دن پہلے ہی ادھر آیا؟ حیدر نے پوچھا۔ ہاں جی، اور یہ کوئی غلط ٹائپ کے بندے نہیں ہیں۔ جہاں تک ان کے بارے میں معلومات ملی ہیں، یہ تقریباً مہینے یا 2 مہینے بعد ادھر کا چکر لگاتے ہیں۔ اخنان نے ساری ہسٹری سامنے رکھی۔ پولیس میں ہونے کی وجہ سے اس کو پیچھے سے آرام سے ڈیٹیل مل چکی تھی۔ سائم چاہتا تو یہ کام خود بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ ایسے بہت سا ٹائم ضائع ہوتا۔ لالا، میں لوکیشن نکال چکا ہوں، یہاں سے 1.5 گھنٹے کی دوری پر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، ادھر یہ نمبر آن ہے۔ ورسان نے ان کے قریب آتا کہا۔ چلو پھر، سائم نے کہتے نظریں گھمائی۔ اس کو محسوس ہوا جیسے کوئی ان پر نظر رکھے ہوئے۔ ورسان، تم نے اپنے گلاسز الٹے پہنے ہوئے۔ اچانک سائم مسکرا کر کہتے ورسان کے قریب ہوا اور نامحسوس انداز میں جیب سے کچھ نکالا۔ سب نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ لالا، آپ کی آنکھیں بھینگی ہو گئی ہیں کیا؟ ورسان نے حیرت سے پوچھا تو سائم نے دانت پیسے، جبکہ ان سب نے ہنسی روکی۔ سائم کی تیز نظروں نے ورسان کے چشمے میں نظر آتے عکس کو دیکھا تھا۔ ہم پر کسی کی نظر ہے، فی الحال چپ رہو۔ وہ دھیمے سے ورسان کے کان میں سرگوشی کرتے ایسے بیہیو کرنے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ کیا؟ ورسان کے زور سے کہنے پر سائم نے اس کے پاؤں پر پاؤں مارا اور وہ وہیں آواز بند کی۔ یہ کیا کھانا پھوسی لگا رکھی ہے، مجھے بھی بتاؤ، اخنان نے تیکھے لہجے میں کہا۔ جا ذلیل اور بیوہ عورت، تجھے بتانا یعنی پوری دنیا کو بتانا۔ ورسان نے اس کو جھٹکا۔ سائم نے سلار اور حیدر کو اشارہ کیا، جس پر وہ الرٹ ہوئے اور سب سمجھتے چشمہ لگاتے نامحسوس انداز میں سب دیکھ رہے تھے۔ چلو اب سب، سلار نے سنجیدگی سے کہا اور گاڑی میں بیٹھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی سائم نے سب کو کال پر کچھ سمجھایا اور اپنے پیچھے آتی گاڑیوں کو دیکھتے کھل کر مسکرایا۔ حورین خان اس وقت سمپل بلیک پیروں تک سلک کے گاؤن میں ملبوس تھی، جس کے صرف گلے پر باریک سے وائٹ نگینوں کا کام تھا اور ایک بیلٹ تھی جو دل نگینوں سے بھری ہوئی تھی۔ کمر پر بیلٹ باندھے، لمبے بالوں کو ایک اسٹائلش جوڑے میں قید کیے، گلے میں اور کانوں میں نازک سا سیٹ اور ایئر رنگ پہنے ہلکے سے میک اپ میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ اس سے ملاقات کی خوشی چہرے پر تھی۔ وہ اس کو سب سے پہلے آ کر وش کر چکا تھا۔ آدھے گھنٹے سے گالوں پر وشز سمیٹتی وہ مسکرائی تھی۔ تو انہیں آف وائٹ کلر کی شارٹ فراک پہنی ہوئی تھی جس پر گولڈن نفیس کام تھا۔ بالوں کو کھولے وہ بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ اس تشم نے جا کر گھمبیر لہجہ اور جملہ کانوں میں گونجا تھا۔
تم اس سفید رنگ میں بالکل ایک معصوم سا فرشتہ لگتی ہو۔ وہ دھیما سا مسکرائی، اداس مسکراہٹ جو اس کو اور بھی پرکشش بنا رہی تھی۔ حورین اس کو اندر آتے دیکھ کر وہ کھل کر مسکرائی۔ ہیپی برتھ ڈے حوری آپی، وہ مسکرا کر بولی اور اس کے گلے لگی۔ تھینکس، حورین نے بھی مسکرا کر کہا۔ اسی وقت مسکان اندر آئی، بلو کلر کے اسٹائلش سوٹ میں، وہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نیچے چلیں سب تیار ہیں، وہ مسکرا کر بولی تو دونوں نے سر ہلایا۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے سنگ نیچے اتری، لیکن نیچے اترنے کے بعد کونے میں کھڑے اس شخص پر نظر پڑتی ہوئی اداسی پورے جسم میں پھیل گئی۔ مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ مسکان نے ٹوٹل 8 بندوں کو انوائٹ کیا تھا، جن میں ٹینا اور وشال بھی تھے۔ حوری آپی، دعا کے پکارنے پر وہ سر چھٹک کر مسکرائی، جبکہ آنسو حلق میں پھنسے تھے۔ وہاں موجود سب لوگوں نے اس کو وش کیا، سوائے اس کے۔ وہ بیزاری سے سب سے بے نیاز سگریٹ پھونک رہا تھا، خود کو فون میں مصروف ظاہر کرتے ہوئے ایک سیکنڈ کے لیے اس پر نظر ڈال کر پھر نظر پھیر لیتا، لیکن وہ ایک سیکنڈ بھی حورین سے چھپا نہ تھا۔ وہ تو جیسے اس پر ہی نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ حورین نے کیک کاٹا، سب نے مبارکباد دی، گفٹ سمیٹے اور سب کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ ہی دیر میں جب سب باتوں میں مشغول ہوتے، سب سے نظر بچاتے کونے میں کھڑے اس کی طرف آئی، جو ڈارک گرے کلر کے پینٹ کوٹ میں ملبوس اس سے لاپرواہ ہوتے اس کی جان نکال رہا تھا۔ پوری محفل میں وہی چھایا ہوا تھا۔ وہ فون چھوڑے اب کسی کے ساتھ باتوں میں لگا ہوا تھا۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر رکی، اس کی پشت کو دیکھا، جو پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے اس لڑکی کی بات سن رہا تھا۔ مسٹر راجہ، وہ بالکل دھیمی آواز میں اس کو پکار بیٹھی، اور بس ایک لمحہ لگا تھا ارسل شاہ کو پلٹ کر دیکھنے میں۔ اس لمحے میں حورین کا دل شدت سے دھڑکا، دل میں خوشنما جھنکار بجی، چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ جبکہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ گڑبڑایا، چہرے کا رنگ بدلا، سختی سے دانت بھینچتے اس نے واپس رخ موڑا، جبکہ حورین کی ساری اداسی ہوا ہو گئی۔ اداسی ہوائی تو دل بھی ہلکا ہوا، اب وہ بالکل پرسکون تھی۔ ہلو مسٹر وشال سنگھ، کیسے ہو آپ؟ اب کہ وہ جوش سے اس کے سامنے آتی بولی، بالکل میزبان کی طرح۔ وہ لڑکا ایکسکیوز کرتا چلا گیا، اب کہ اس نے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا کہ کہہ کر دوبارہ کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ فائن، اس نے ہنوز بنا دیکھے جواب دیا۔ اس کے بیزار جھنجھلائے لہجے پر وہ جھی بھر کر محسوس ہوئی۔ آپ میری وجہ سے یہاں تک آئے، بہت مہربانی ہے آپ کی، وہ قربان جائے لہجے میں بولی۔ اس کے لہجے کی مٹھاس ارسل کو اپنا مذاق اڑاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے غصے سے دانت بھینچے اور سرد نظروں سے حورین کو دیکھا، لیکن یہ کیا، اس پر نظر پڑتے ہی ہوا کا جیسے ایک دل فریب جھونکا آیا۔ وہ سب بھول گیا، اس کے حسین سراپے میں نظریں الجھی، غصہ اورن چھو ہوا، لب کھلے، گہری سانس ہوا ہوئی، آنکھوں نے اس کے عکس کو دل میں بسایا۔ وہ اس کے تاثرات سے بے خبر اس کے کرنے پر خوش ہو رہی تھی۔ سرد آنکھیں اس وقت وارفتگی جگا رہی تھی، اور جب انہی نظروں نے اس کی ناک میں چمکتا چھوٹا سا ڈائمنڈ نوز پن دیکھا تو جسم میں خون کی گردش بہت سست ہوئی۔ اس نے بے ساختہ کالر چھونے کے بہانے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ میرون کلر کی لپسٹک سے سجے ہونٹ، گہری سبز آنکھیں، وہ پگھل رہا تھا۔ حورین نے مسکراتے اس کی شرٹ سے نظر آتے ٹیٹو کو دیکھا۔ بہت ہینڈسم لگ رہے ہو، وہ صاحب کو اس سے بولی۔ سیم ٹو یو، اس کے پیچھے دیکھتا بولا۔ ہیں ہینڈسم؟ وہ حیرت سے بولتے پیچھے دیکھے گی۔ ہاٹ، وہ بے ساختہ ہلکے سے بولا، لیکن بھلا ہو حورین کے کانوں نے اس کی سرگوشی سن لی۔ سبز آنکھیں حیرت سے کھلی، وہ اس کا کالر پکڑا۔ یو کیا بولا؟ پیری سمجھتے ہو مجھے؟ وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ ارسل نے اس کو گھورا، پھر اس کے ہاتھوں میں اپنے کالر کو۔ لیو، وہ سرد لہجے میں بولا۔ نو آئی ڈونٹ۔ پہلے مجھے جواب دو، آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہ حرکت کرنے؟ اس کی روم کی حرکت یاد آتے اس کے ہاتھ خود بخود ڈھیلے ہوئے، نظریں جھکی، چہرہ لال ہوا۔ ارسل نے بے خودی سے اس کو دیکھا۔ کیا؟ کون سی حرکت؟ وہ مسکا تھا۔ وہ فضول حرکت۔ وہ ہکلانے لگی۔ وہ محظوظ ہوا۔ کون سی فضول حرکت؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ بہت کوشش کی بے نیازی کی، لیکن اس کے اتنے خوبصورت روپ کو دیکھ کر مسکراہٹ لبوں پر آئی۔ اس کو دیکھتے وہ آگ بگولا ہوئی۔ بنیے مت، منہ توڑ دوں گی۔ وہ گھرائی اور ارسل سے مسکراہٹ روکنا اور بھی مشکل ہو گیا۔ لب بھینچتے وہ مسکراہٹ دبائی اور آئی برو اچکاتے اس کو دیکھتے کالر چھڑوائے۔ اجالے میں اس ٹینا بی بی کو بیبی کہہ رہے اور اندھیرے میں میرے ساتھ؟ وہ تیکھے لہجے میں بولی تو اس کی مسکراتی نظروں نے اس کا دیدار کیا۔ آئی تھنک آپ اپنے ہسبینڈ کو اتنا زیادہ مس کر رہی ہیں کہ آپ کو اپنی امیجنیشن بھی سچ لگ رہی ہیں۔ اگر دوبارہ نظر آئیں تو دھاگا باندھ کر اس کو قید کر لیں تاکہ وہ بھاگ نہ جائے۔
وہ دلکشی سے کہتے اس کو جلا کر آگے بڑھ گیا۔ حورین کا دماغ خطرناک حد تک چلنے لگا۔ واللہ اب اس کا اللہ ہی مالک تھا۔ فواد نے بھاپ اڑاتے چائے کو دیکھا۔ آرخان نے اس کو بغور دیکھا۔ سب خیریت؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، میں بس سوچ رہا ہوں کہ کیسے سائم سے رابطہ کروں۔ فواد بولتے بولتے ایک دم رکا۔ ایف بی۔ اس کی آنکھیں یکلک چمکی۔ آرک، مجھے تمہارا فون چاہیے، جلدی۔ فواد خان خوشی سے بولا تو آرک نے سر ہلایا۔ اس سے پہلے کہ وہ فون نکال دے، باہر سے اس کا بندہ بھاگ آیا۔ خان جی، کچھ نامعلوم افراد ہمارے مکان کے قریب آ رہے ہیں، یہ بڑی سی گاڑی میں ہے۔ وہ بولا تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کہیں یہ مسز خان کے لوگ تو نہیں؟ فواد نے پریشانی سے پوچھا۔ ہم کچھ کرتا ہے، تم تب تک وہاں پر چھپ جاؤ، ہم یہ گھر لاک کر کے یہاں سے جا رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو شک نہ ہو۔ آرخان تیزی سے کھڑا ہوتا بولا تو فواد نے سر ہلایا۔ اگلے کچھ لمحوں میں وہ اپنا کام کر چکے تھے اور وہ وہیں آس پاس کے کھیتوں میں چھپ گئے۔ کاش ہوری ناری یہاں ہوتی تو برتھ ڈے پارٹی کر رکھ لیتے، نیہا نے کہا تو سر ہلا گئی۔ میں تو کہہ رہی ہوں کاش میں وہاں واپس نہیں آتی تو اب آپ ہی کے ساتھ برتھ ڈے پارٹی انجوائے کر رہی ہوتی، مہک نے حسرت سے کہا تو تینوں کی ہنسی گونجی۔ تیرا میاں بالکل پاگل ہو گیا تھا بہن تیرے پیچھے، ہمیں بیوہ کرنے پر اتر آیا تھا، علیشا نے ہنستے ہوئے کہا۔ مہک جھیم گئی۔ تو کیا تو نہیں نا؟ مہک نے دانت نکالتے کہا۔ تو کیا چاہتی ہے کہ کر دیتے؟ سندوش نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ نہیں تو دھرتی کا پوچھ تم دونوں ہو، وہ نہیں۔ مہک نے ان کو چھیڑا۔ اسما و نیہا کی ہنسی گونجی۔ توبہ توبہ کیسی جیٹھانی پلس کزن پلس بہن ہے یہ، علیشا نے مصنوعی آنسو صاف کرتے کہا۔ جیسی بھی ہے تمہاری ہے، اسما نے ہنس کر کہا۔ سائم سے یا کسی سے رابطہ ہوا؟ مہک نے ہنسی روکتے پوچھا۔ فی الحال تو نہیں، بس 2 منٹ کی سلاڑ سے بات ہوئی تھی، وہ بول رہے تھے کہ کچھ دیر میں آتے، اسما نے کہا تو وہ ریلیکس ہوئی۔ ویسے ہوری آپ ہی کب آئیں گی واپس؟ علیشا نے پوچھا۔ میرا خیال ہے 1-2 ہفتے تک، سلوش نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ سبھی پوری بچہ پارٹی نیچے آئی۔ مورے جان اور طریقہ ادھر آؤ، وہ وہیں سے چلایا۔ ایک تو یہ پختون کی اولاد، جانتا بھی پشتو نہیں آتی پھر باپ کی طرف پشتو بول دیتا ہے۔ علیشا نے دانت پیسے تو سلوش نے اخیان کو پکڑتے کہا لگایا۔ ارے بھی پٹھانوں کا خون ہے، کہیں نہ کہیں تو جوش آئے گا، پٹھان اپنی زبان تو نہیں چھوڑ سکتے نا، نیہا نے کہا تو سب مسکرائے۔ مورے، وہ پھر چلایا۔ علیشا گہری سانس لیتے اس کے پاس پہنچی۔ کیا بدتمیزی ہے الدان، وہ اس کو گھورتے بولی۔ مورے کیا میں سیڑھیاں غلط اترتا ہوں؟ الدان نے آنکھیں پٹپٹا کر پوچھا۔ یہ پوچھنے کے لیے بلایا تم نے؟ علیشا نے دانت کچکچائے۔ دیکھے نا مورے، میں اکٹھی ایسے 2 سیڑھیاں اتر کر آیا ہوں۔ منہا لالی نے بولا ایسے نہیں اترتے، غلط بات ہے۔ الدان نے کہنے کے ساتھ اس کو سیڑھیاں اتر کر بھی دکھایا۔ اللہ کی پناہ، آدھی گر جاؤ گے بیٹا۔ علیشا نے اس کو پکڑتے اس کے گال چومے۔ مورے بابا کدھر ہے؟ وہ علیشا کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ آنے والے ہیں بابا، چلو آپ پہلے فریش ہو کر آؤ، شاباش۔ علیشا نے اس کے بال بکھیرتے کہا تو وہ سر ہلاتے کمرے میں بھاگا۔ ماما میں بھی جاؤں؟ اخنان نے آنکھیں پٹپٹائی تو سلوش نے سر ہلایا۔ سائم نے تیزی سے مور کاٹا جبکہ سلار نے گاڑی کو ایسے کیا جیسے وہ کنٹرول سے باہر ہو، پیچھے سے ان کا پیچھا کرتے ایک دم بوکھلایا اور بریک ماری۔ بمشکل گاڑیوں کی ٹکر ہونے سے بچی۔ اس سڑک پر دور دور تک ٹائروں کے چرچرانے کی آواز گونجی۔ وہ سب بندوقیں نکالتے باہر آئے جہاں پر 2 پراڈو کے بونٹ پر سائم خان بیٹھا تھا۔ سبز آنکھیں، ہونٹوں پر مسکراہٹ، ایک گھٹنا کھڑا کیا، اس پر ہاتھ رکھے اور اس میں دبی سگریٹ۔ دوسرے بونٹ پر اسی طرح حمزہ حیدر بیٹھا تھا، فرق بس یہ تھا کہ سائم کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور حیدر کے لبوں میں سگریٹ۔ پر دونوں کے ساتھ ہو جاتے اور ٹینشن مجھے ہو جاتی ہے کہ کون پیارا لگ رہا ہے۔ وشتان نے منہ بنا کر سرگوشی کی۔ وہ تینوں ان کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ تم لوگ کس کے آدمی ہو؟ سالار نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ وہ لوگ چپ رہے۔ ان سب نے بندوق نکالتے فائرنگ شروع کی جبکہ سائم مست سا گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا، اور یہ بات وہاں ان کے علاوہ کسی اور نے بھی دیکھی تھی کہ سائم کی سگریٹ ختم ہونے تک وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ صرف ایک بندہ بچا تھا جو خاصی زخمی حالت میں تھا۔ سائم نے گلے میں پڑی چین ہلانا شروع کیا اور ایک نظر ان سب کو دیکھا۔ کس کے آدمی ہو یہ بتاؤ، اور ہاں مجھے دوبارہ بات دہرانا پسند نہیں۔ سائم نے اسپاٹ لہجے پر وہ کانپا۔ مس، اس سے پہلے وہ کسی کا نام لیتا کسی نے دور سے گولی چلائی جو اس کے دماغ میں گھسی اور وہ وہیں اس کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ سائم نے غصے سے سرخاتی آنکھوں سے پیچھے دیکھا۔ وہ بائک وہاں سے زن سے نکل گئی۔ میں جاتا ہوں، سالار نے کہا تو سائم نے نفی میں سر ہلایا۔ فی الحال ہمارے لیے فواد ضروری ہے۔
سائم کی بات پر ان کی گاڑیاں اپنی جگہ پر بڑھنے لگیں۔ ٹینا وشال کے کہنے پر حورین کے قریب آئی۔ اچھا مسکان، میں چلتی ہوں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ مسکرا کر بولی تو حورین نے نفی میں سر ہلایا۔ ارے تھوڑی دیر رکو نا، اتنا مزہ آ رہا ہے۔ حورین کی بات پر دعا نے بھی سر ہلایا، جبکہ وہ مسکرائی۔ وشال کو تھوڑا کام ہے، اس وجہ سے جانا ضروری ہے، وہ دھیمے سے مسکراتے ہوئے بولی۔ تو حورین نے فخری انداز سے وشال کی جانب دیکھا جو مسکان کی زبردستی پر تھوڑا تھوڑا جوس پی رہا تھا۔ اوکے جسٹ 2 منٹ ویٹ، حورین نے التجائی انداز میں کہا تو اس نے گہری سانس لیتے ہاں میں سر ہلایا۔ حورین تیزی سے مائک کی طرف بڑھی۔ تھینک یو ایوری ون، تھینکس فار یور یونیک سرپرائزز، آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو آل، اسپیشلی مسٹر وشال اینڈ ٹینا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس نے پہلے وشال کے ساتھ ٹینا کا نام جوڑا۔ ٹینا مسکرائی جبکہ ارسل کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ وہ اپنی بیوی کو معصوم سمجھنے کی غلطی کر چکا تھا۔ تو اب مسکان نے افسوس سے سر ہلایا۔ اتنے بڑے سیلیبریٹی پرسن ہیں یہ، میری معمولی برتھ ڈے پر آئی، یہ تو کوئی عام بات تھوڑی ہے۔ اس نے وشال کی طرف شکر گزار نظروں سے دیکھا تو وہ زبان پر لبان پھیری۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ خانزادی چیز کیا ہے، کچھ تو تماشا کرے گی اب یہ۔ وہ خطرے کی گھنٹیوں میں سوچ آتی گھبراہٹ میں جوس کا پورا گلاس خالی کر دیا۔ حورین اس کو دیکھ کر مسکرائی۔ میں مسٹر وشال کو اسٹیج پر بلانا چاہوں گی، ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ سب کے سامنے ٹینا کو پرپوز کر دیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ سب نے تالیاں بجائی جبکہ وشال اور دعا اس کو ہونکوں کی طرح گھورنے لگے۔ ٹینا خوشی سے مسکرائی۔ پلیز مسٹر وشال، ہمیں بھی دیکھنا ہے آپ میں کتنا دم ہے، آپ کی محبت میں۔ وہ دوبارہ بولی تو کافی لوگوں نے ہاں میں ہاں ملائی۔ مجبوراً اس کو آگے آنا پڑا، لیکن اس نے خطرناک تیوروں سے حورین کو دیکھا۔ اس کے آتے ہی سب نے سیٹیاں اور تالیاں بجائیں۔ وشال اس کا ہاتھ پکڑا، درمیان میں لایا۔ حورین تیزی سے سائڈ پر ہوئی۔ اے مسٹر دیکھو، حورین نے وہاں سے منہ پھیر کر کھڑے ٹینا کے دوست کو مخاطب کیا جو اس سے محبت کرتا تھا۔ اس نے اداسی سے ان کو دیکھا۔ وشال نے سخت نظروں سے حورین کو دیکھا۔ وہ انگوٹھا دکھا کر بیسٹ آف لک کا اشارہ کر گئی۔ وشال نے دانت پیستے نرمی سے اس کے بازو پکڑے۔ ٹینا، اس نے چاہت سے اس کو پکارا، لیکن اس کو کچھ عجیب محسوس ہوا، بلکہ سب کو ہی کچھ عجیب لگا، لیکن سب کی طرح وہ بھی اس کو غلط فہمی سمجھتا نظر انداز کر گیا۔ تھینک یو سو اس کے منہ میں الفاظ یہ نکلے کہ اس کے ساتھ ہی ڈھیر سارے ببلز نکلتے ہوئے ہوا میں اڑنے لگے۔ یہ دیکھتے ادھر سب کے کہکے گونجے۔ دعا، ٹینا، مسکان اور وشال سخت صدمے میں تھے، جبکہ وہ لڑکا جو ٹینا سے محبت کرتا تھا حیرت میں اپنی ہنسی نہیں روک پا رہا تھا۔ حورین نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ کچھ سمجھ نہیں آنے پر وشال نے منہ سے گہری سانس چھوڑی تو اس کے منہ سے پھر ببلز نکلے۔ وہاں موجود سب کے کہکے ایک بار پھر گونجے۔ حوری آپی نے ثابت کر دیا کہ وہ وجدان کی بہن ہے۔ دعا نے ہنستے ہنستے کہا، واہ وشال جی، آپ تو ڈائلاگ کے ساتھ رومانٹک ایفیکٹس بھی دیتے ہیں۔ اب کے حورین اس کو جلانے کے لیے آگے آئی۔ وشال سمجھ گیا یہ کس کی حرکت ہے، لیکن ٹینا حیران پریشان تھی۔ کم آن مسٹر، یہ چھوٹے موٹے ببلز آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اقرار کرو۔ وہ اس کو چڑھانے لگی۔ کیوں؟ وہ غصے سے بولا، لیکن پھر ببلز کے نکلنے پر اس نے منہ بھینچا۔ حورین نے کہکہا لگاتے ایک ببل کو انگلی سے پھوڑا۔ وشال اب ٹھیک ہے؟ ٹینا نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ شرمندگی سے سرخ چہرہ لیے خاموش تھا۔ آئی تھنک یہ سانپ کھا گئے، جبھی تو ایسے ببلز چھوڑ رہے ہیں۔ حورین نے ہنستے ہوئے تیلی لگائی۔ شٹ اپ۔ وہ غصے سے دھاڑا، لیکن ایک دم سے اتنے سارے ببلز نکلنے پر وہ سب سے آنکھیں میچ گیا۔ سب کے کہکہے پھر گونجے۔ آپ ہی، دعا نے بمشکل ہنسی روکتے اس کو منع کرنا چاہا۔ آئے وشال، ہم ہاسپٹل چلتے ہیں۔ ٹینا نے سانپ والی بات سنتے پریشانی سے بولی تو وہ ہونٹ بھینچے آگے بڑھا۔ مسٹر وشال، اس کو پکارتے آ گئی۔ دونوں رکے۔ اس نے ہنوز ہونٹ بھینچے اس کو دیکھا۔ آپ نہ پہلے ڈیپلی انہیل کرو، پھر دھیرے سے سانس چھوڑو، وہ سنجیدگی سے بولی۔ تو ارسل نے آنکھیں گھمائی۔ اس سے یہ ٹھیک ہو جائیں گی؟ ٹینا نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، اس سے ایک دم سے سارے ببلز باہر آئیں گے، وہ کہکہا لگاتے بولی تو ایک دم پھر سے ہنسے۔ وہ غصے سے اس کو دیکھتے باہر نکل گیا۔ پیچھے سب کے کہکہے دیر تک گونجتے لگے۔ اللہ حورین آپی، آپ بھی نہ، دعا ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے بولی۔ یو آر راکڈ، وہ لڑکا خوشی سے بولا۔ مسکان غصے سے ٹینا کو دیکھا۔ دس از ٹو مچ حورین، وہ اس کو بے شرمی سے کہکہے لگاتے دیکھ کر بولی۔ لیکن یہ کیا، کیسے؟ وہ لڑکا اس کی بات اگنور کرتا خوش دلی سے بولا۔ وہ مسکان کا قسم بھی تھا، میں نے اس کے جوس میں ببل بنانے والا سیرپ ملا دیا تھا۔ وہ خوشی سے بولے تو مسکان بھی وہ سین یاد کرتے ہنس پڑی۔ یہاں کی ہوا نے آپ کو صحیح پولیس وومن بنا دی ہے، دعا نے کہکہا لگاتے کہا۔
لیکن مسکان کو اس کے لیے برا لگ رہا تھا۔ وہ ہنستا ہوا بولی، وہ ٹینا ناراض ہو گئی ہوگی، میں اس کو کال کرتی ہوں۔ مسکان کہتے تیزی سے اندر کی جانب بڑھی۔ کب تک بھاگو گے ارسل شاہ؟ کبھی نہ کبھی تو واپس آؤ گے اور آ کر کہو گے میرا گلاب تم بہت پوزیسو ہو۔ کب کہو گے ایسے؟ وہ حسرت سے بولی اور اندر بڑھی۔ سائم لوگوں کی گاڑیاں قریب آئیں تو ارخان نے سب کو الرٹ رہنے کا کہا۔ گھر سے تھوڑے فاصلے پر انہوں نے گاڑیوں سے اتر کر انگڑائی لی۔ دیکھنے میں تو یہ سب کسی اچھے خاندان سے لگتا ہے خان جی۔ ارخان کے ساتھی نے سرگوشی کی تو وہ سر ہلایا۔ امید ہے لالا ادھر مل جائیں گے، وجدان نے تیزی سے آگے بڑھتے کہا۔ بھائی یہ گھر تو لاکڈ ہے۔ اخنان کی بات پر حیدر اور سالار نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ لیکن لاسٹ لوکیشن یہیں کی ہے لالا، وجدان نے کہا تو سائم نے سنجیدگی سے ان کو دیکھا۔ اس بندے کا نمبر ڈائل کرو۔ سائم کے کہنے پر سب نے سر ہلایا۔ سارا نے تیزی سے فون نکالا اور نمبر ڈائل کیا۔ فضا میں موبائل ٹون کی گونجی تو سب بوکھلائے، جبکہ سائم اور انہیں حیرانگی سے آواز سنی۔ خانہ خراب کا بچہ، فون آف کرنا تھا، آرک جھنجھلا کر بولا۔ کوئی ان نون نمبر دیکھتے وہ کال یس کی۔ اس سے پہلے وہ سب آگے جاتے ان کو دیکھتے کال یس ہونے پر سالار نے اسپیکر کھولتے اس کو متوجہ کیا۔ ہلو، سائم نے بھاری آواز میں کہا۔ آرک نے ناسمجھی سے فون کو دیکھا، پھر دور سے نظر آتے سائم خان کو جو فون کان سے لگائے کھڑا تھا۔ کون بات کر رہا ہے؟ آرک نے کچھ سمجھتے پوچھا۔ سائم خان، میں آ رہا ہوں۔ جیسے ہی سائم نے اپنا نام بتایا اس کو پل لگا سمجھنے میں کہ یہ اس کا ہی ساتھی ہے۔ سائم نے ناسمجھی سے فون کو دیکھا۔ اگلے ہی پل دور سے کھیتوں سے نکلتے لوگوں کو دیکھتے وہ الرٹ ہو گئے۔ لگتے تو کسی اچھی فیملی سے، پھر بھی بندوق نکال لیتا ہوں، وجدان نے کہتے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اگلے ہی پل اس کے ہاتھ میں بندوق دیکھتے سب تازوں سے سر ہلا گئے، جبکہ اخنان کا کہکہا زبردست تھا۔ وجدان کے ہاتھ میں اصلی بندوق کی جگہ پانی والی بندوق تھی۔ اس کا علاج میں خود کرواتا جانی، لیکن اس کے اندر جو کیڑا اس کا کوئی علاج نہیں۔ حیدر نے منہ کھول کر دیکھتے سالار کا کندھا تھپ تھپایا تو سب کے کہکہے ادھر گونجے، جبکہ وجدان سر کھجا کر ان کی جانب متوجہ ہوا۔ مرحبا آرک خان۔ آرک خان سینے پر ہاتھ رکھتے بولا۔ سائم خان۔ سائم نے اسی کی طرح سینے پر ہاتھ رکھتے اس سے ہاتھ ملایا۔ پٹھانوں کی طرح، میں یہاں، ہم کو سب معلوم ہے، وہ اندر ہے، آ جاؤ۔ اس سے پہلے سائم اس سے کچھ کہتا، آرک کے سنجیدگی سے کہنے پر سائم کے چہرے پر پرسکون اور خوشی پھیلی۔ باقی سب کا بھی یہی حال تھا۔ وہ جتنی تیزی سے اندر داخل ہو سکتے تھے ہوئے۔ فواد خان، اب آ رہا ہوں، دیکھو تم سے کون ملنے آیا ہے۔ آرک خان کی بھاری آواز پر سب نے بے تابی سے اس کی نظروں کی جانب دیکھا۔ فواد خان نے شرٹ ٹھیک کرتے باہر قدم رکھا، نظریں اٹھائیں اور وہیں پر اسٹل ہوا۔ سائم، حیدر، سالار، وجدان اور اخنان نم آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ دنوں میں وہ کافی کمزور ہو گیا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکی ابھی بھی تھی، ہلکی سی داڑھی مونچھیں، وہ بالکل الگ لگ رہا تھا۔ فادی، سائم کا سکتہ ٹوٹا، وہ نم آنکھوں سے تیزی سے آگے بڑھا اور اس کو گلے سے لگایا۔ فواد نے اس کے گرد ہاتھ باندھے۔ صرف ایک بار بتا دیتا مجھے معاف کر دے یار، میں تجھے سمجھ نہیں پایا، وہ بے تابی سے بولا۔ فواد شرمندگی کی گہرائی میں گرا۔ وہ اب بھی صرف اپنی غلطی کہہ رہا تھا۔ سائم کے ہٹتے ہی سالار نے اس کو گلے سے لگایا تھا۔ باری باری وہ سب اس سے ملنے لگے، اس کو گلے لگا رہے تھے۔ سائم خان خود شکر ادا کرتے ہی نہیں تھک رہا تھا۔ وہ اسی وقت سجدے میں گرا، بنا کسی کے لحاظ کیے، بنا کسی کو سوچے۔ اس کو اپنے رب کا شکر ادا کرنا تھا اور سب کے سامنے رب کے آگے جھکنے میں بھلا کیا آر۔ اندر سوئی ہوئی امبر باہر سے آوازیں سنتی تیزی سے باہر آئی۔ اتنے غیر مردوں کو دیکھ کر وہ سر پر دوپٹہ رکھا، جبکہ وجدان کو اس نے غور سے دیکھا جو تیمور کی کافی شکل لگ رہا تھا۔ تو ایک بار اشارہ تو دے دیتا یار، تجھے پتا ہم کتنے پریشان تھے۔ سالار نے اس کا ہاتھ پکڑتے کہا۔ فواد نے لب بھینچے۔ بس اب مٹھائی بانٹنے کی تیاری کرو، اپنا ویر ہمیں مل گیا۔ حیدر نے ماحول کی اداسی کم کرنی چاہیے۔ فواد نے رشک سے اس انسان کو دیکھا۔ یا اللہ، اللہ اکبر، وجدان اور اخنان نے خوشی سے کہتے باہر نکلتے فائرنگ کی۔ آرک خان نے کہا لگایا۔ اللہ اللہ، امبر نے کان پر ہاتھ رکھتے۔ شکریہ یار، سائم خان نے آرک کے گلے لگا۔ یہ تو ہمارا فرض تھا، وہ خوش دلی سے بولا اور سائم کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ حیدر نے اس لڑکی کی جانب دیکھا۔ مرحبا لالا، امبر نے جھٹ سے سلام کیا۔ حیدر نے سنجیدگی سے سر اٹھایا۔ یہ ہمارے بہن ہے، آرک محبت سے بولا تو سب مسکرائے۔ گلے لگ جاؤ، چائے پانی کا انتظام کرو، ہمارے پٹھان بھائی آئے ہیں۔
آرک نے محبت سے کہا تو وہ سر ہلاتے اندر بھاگی۔ وہ سب وہیں بیٹھ گئے۔ پٹھان بہت مہمان نواز ہوتے، یہ بات حیدر اور عرفان اچھے سے سمجھ گئے تھے۔ موسم بہت ابر آلود ہو گیا تھا، اس وجہ سے ان سب نے وہیں پر ہی ٹھہرنے کا سوچا، جبکہ وہ خان ولا میں انفارم کر چکے تھے اور سیکیورٹی حد سے زیادہ ٹائٹ کر چکے تھے۔ فواد نے آہستگی سے سب بتانا شروع کر دیا۔ وشال، آپ کب آئے؟ ٹینا جو سچی سوری سی باہر نکلی تھی وہاں وشال کو دیکھتے حیران ہوئی، جو اس کی مام ڈیڈ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ رات سے اس کے لیے بہت پریشان تھی، وہ اس کے اتنے سار کے باوجود ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا۔ اب وہ اس کے ملنے کے ارادے سے ہی باہر نکلی تھی۔ اسے مسکرا کر اس کے پاس اور اس کے ہاتھ تھامے۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، وہ محبت سے مسکرا کر بولا تو وہ خوش ہوئی اور اپنے مام ڈیڈ کو دیکھا۔ وشال نے اس کو کرسی پر بٹھایا۔ تم دونوں کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے۔ موم کی بات پر اس نے وشال کو دیکھا۔ ایک دن بعد ہماری انگیجمنٹ ہے، اس کے بعد 24 کو شادی۔ وہ اس کو محبت سے دیکھتے بولا۔ وہ کچھ سنجیدہ سی ہوئی، وہ کھو سی گئی۔ ہے ٹینا، واٹ ہیپنڈ؟ وشال نے سنجیدگی سے اس کے بدلتے ایکسپریشن نوٹ کیے تو وہ چونکی۔ ہاں وہ میں کچھ سوچ رہی تھی۔ وہ مسکرا کر تاثرات قابو کرنے لگی جو اس کے ساتھ اس کی مام ڈیڈ نے نوٹ کیے۔ میں بہت خوش ہوں بیٹا، لیکن پریشان بھی ہوں۔ اتنی جلدی تیاریاں کیسے ہوگی؟ وہ تھوڑا سا پریشان ہو کر بولی تو وہ بے معنی سا مسکرائی۔ مسکان کا کزن اور خود کا اس کا کلاس فیلو جو اس سے محبت کرتا تھا، اس کی باتیں ذہن میں گونجنے لگی۔ ٹینا، کیا کوئی پریشانی ہے؟ پورب سنگھ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وشال کی اسمارٹ نسریں اس کی ایک ایک حرکت کو بغور دیکھ رہی تھی۔ نہیں ڈیڈی، وہ میں سوچ رہی تھی کہ ایک دن بعد انگیجمنٹ کو زیادہ جلدی نہیں ہے؟ وہ جلدی سے بولا۔ میرا مطلب کل سے مسکان کی شادی کے فنکشن سٹارٹ ہے تو کیسے؟ وشال کی نظریں خود پر محسوس کرتے وہ جلدی سے بولی۔ پورم سنگھ مسکرائے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں پنڈت سے کہہ کر کوئی اور مہورت نکلواتا ہوں۔ وہ محبت سے بولے۔ اپنی بیٹی کا اتنی سی بات پر پریشان ہو جانا ان کو اچھا نہیں لگا تھا۔ وشال کی گہری نظروں پر وہ گھبرا گئی۔ کیا کر رہی ہو ٹینا؟ تم تو وشال سے محبت کرتی ہو نا؟ وہ تو خود کو ڈپٹ رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ڈیڈ، اگر نہیں نکلا تو ہم مینج کر لیں گے۔ وہ سب کچھ سر جھٹکتے مسکرا کر بولی۔ کم آن، لیٹس سیلیبریٹ اٹ۔ وشال سنجیدگی سے کہتے کھڑا ہوا تو وہ مسکراتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ وہ جانتا تھا وہ الجھن میں، اس لیے وہ پورا دن اس کے نام کر گیا تاکہ فی الحال وہ صحیح ہو۔ یہ یہاں کا سب سے فیمس مال ہے، اچھا ہے نا؟ مسکان نے حرین سے پوچھا تو وہ بے دلی سے سر ہلایا۔ اس نے کتنی کوشش کی تھی وہ اسے مل لے، لیکن دعا مسکان دونوں تھانے بنی ہوئی تھی جب اس کا موڈ سخت آف تھا۔ لیکن انہیں پرواہ کب تھی؟ سو حرین نے اب اس کو ان نئے مسئلوں سے پیچھے رکھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی وجہ سے وہ پریشان ہو، سو وہ پوری کوشش سے اور خوشی سے اس کی شادی میں شریک تھی۔ وہ ان دونوں سے خاص طور پر مسکان سے اس بات کا اقرار کر چکی تھی کہ وشال کو ارسل سمجھنا اس کی غلط فہمی تھی، بلکہ وہ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس کو یقین ہے وہ وشال ہے۔ وہ دونوں اس پر یقین کر گئی تھی۔ ہلو آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ مسکان کو کال کرنے پر مصروف دیکھ کر وہ دعا کے ساتھ ڈریس دیکھنے لگی۔ کیا سچ میں ٹینا خوش ہے؟ مسکان نے خوشی سے اس کی انگیجمنٹ کا سن کر کہا، لیکن حرین پر نظر پڑتے اداس بھی ہوئی کہ کہیں اب بھی وہ اس کو ارسل نہ سمجھ دیں۔ ہاں آنٹی، میں بہت خوش ہوں، جب بھی گھر پر نہیں ہوں پاپا اور بھائی کو بتا دوں گی۔ اوکے اوکے۔ وہ جلدی سے بات ختم کرتے ان دونوں کے ساتھ ہوئی۔ کس کا فون تھا؟ دعا نے اس سے پوچھا۔ وہ ایک فرینڈ کی مام کا، تو اس کی منگنی کی دعوت دے رہی تھی۔ اس نے بنا نام لیے کہا۔ تو اتنی اپسیٹ کیوں ہو گئی ہو؟ حرین نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں یار، وہ بس تھک گئی ہوں تو گھر چلے، وہ دھیرے سے بولی تو دونوں نے اس کو دیکھا۔ کبھی نہیں، ابھی آدھے سے زیادہ شاپس باقی ہیں، جب تک یہاں سے کچھ لے نہ لے واپس نہیں جائیں گے، وہ خطرناک لہجے میں بولی تو دونوں نے کہا لگایا۔ خان ولا پوری حویلی آب و تاب سے جگمگا رہی تھی۔ فواد خان نے نم آنکھوں سے اس حویلی کو دیکھا جہاں اس کا بچپن، اس کے حسین پل گزرے تھے۔ وہ کیسے اس کو روند کر گیا تھا۔ دعا سے ملنے کے احساس نے اس کے دل کو دھڑکانا شروع کر دیا تھا۔ اس دشمن جان سے ملنا اس کو بھی منانا باقی تھا۔ حیدر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونکا۔ ڈھول بجاؤ، اخنان چیخا۔ کہیں سے ڈھول والے نکل کر آئے اور زور و شور سے ڈھول بجانے والے۔ آرک نے کہکا لگاتے ان پر پیسے اچھالے۔ آر خان اور امبر خان ان کے اصرار پر حویلی آئے تھے، جبکہ آر خان نے ان کے لیے اتنا کچھ کیا تھا تو سائم کیسے نہ ان سے رشتہ جوڑتا۔ تیمور اور رحات باہر آئے۔ لالا، تیمور بھاگتے ہوئے فواد کے سینے سے لگا۔ امبر اس کو دیکھتے رکی۔ تیمور خان، اس کے لب پھڑپھڑائے۔ فواد نے تیمور کے بالوں پر لب رکھے۔ سائم نے مسکرا کر حیدر کو دیکھا۔ فواد نے ان سب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کی کوشش کی،
مگر وہ باضرف لوگ کیسے اپنے بھائی کے ہاتھ جوڑتے دیکھ سکتے تھے؟ ان سب کے دلوں میں سکون تھا۔ اب جو پریشانیاں آنی تھیں ان سب کا انہوں نے مل کر مقابلہ کرنا تھا۔ دشمن کی ہار اب پکی تھی۔ تیمور اس سے الگ ہوا، ساتھ کھڑے آرخان پر نظر پڑتے ہی سلام کرتے سائڈ پر ہوا اور یوں ہی سرسری سے نظر اس لڑکی پر ڈالی اور سٹل ہوا۔ کیا وہ سچ میں یہاں پر تھی؟ کیا اس کو وہ نظر آ رہی تھی؟ وہ یہ تک اس کو گھور رہا تھا بے یقین نظروں سے۔ کیا کر رہا ہے؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ رہادنی کے کونی مارنے پر وہ سنبھلتا نظریں پھیری۔ خون میں گردش ہوئی تھی۔ امبر نے نظریں پھیری۔ وہ سب ایک دوسرے کی سنگت میں اس حویلی میں داخل ہوئے۔ سب الٹا ہو گیا تھا۔ دشمنوں کی لاکھوں کی کوشش کے باوجود فواد خان ان تک پہنچ گیا تھا۔ وہ سب شیروں کی سی شان سے چلتے حویلی میں داخل ہو رہے تھے۔ ایسے کیسے؟ تمہاری اتنی سیکیورٹی کے باوجود وہ سب کو مار کر چلے گئے؟ مسز خان غصے سے دھاڑی تھی۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے بہت چلاکی سے ان کو پھنسا لیا تھا۔ وہ شخص بیزاری سے بولا تھا۔ میں تمہیں پورا مال دیتی ہوں لیکن تم کام پورا نہیں کرتے۔ وہ تان پیستے غصے سے بولی تو اس نے سر جھکایا۔ سب حرام خور ہیں، صرف مفت کے ٹکڑے پر توڑتے ہیں۔ انہوں نے غصے سے کہا۔ اس چھوٹے چودھری کو بلاوا بھیجو، مجھے اس سے ملنا ہے۔ اب وہیں ہمارے کام آ سکتا ہے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا تو وہ سر ہلاتے باہر بھاگا۔ فواد خان کب تک بچو گے؟ انہوں نے انگڑائی لیتے کہا۔ فواد خان نے ایک نظر ان سب کو دیکھا جو منہ کھولے اس کو دیکھ رہی تھی۔ فادی بھائی؟ علیشا کے منہ سے نکلا۔ اگلے ہی پل نیہا دوڑ کر اس کے گلے لگی۔ بھائی آپ ٹھیک ہے؟ وہ اس سے نم لہجے میں پوچھ بیٹھی۔ فواد نے مسکراتے ہوئے سر پر ہاتھ رکھا۔ سامنے مہک کو سینے میں بھیجا۔ اس سے ملنے کے بعد فواد نے علیشا اسما کے سر پر ہاتھ رکھا۔ پوری حویلی میں جشن کا سا سما تھا۔ ہر دل خوش تھا۔ یہ کون ہے؟ سلوش نے گھبرائی سی کھڑی امبر کی جانب اشارہ کیا۔ امبر خان، یہ آر خان کی بہن ہے۔ حیدر مسکرا کر بولا تو آر خان کے نام پر مہک نے نظریں اٹھائی۔ اونچا لمبا شاندار انسان۔ آر خان نے مسکراتے ہوئے مہک پر نظر ڈالی اور سٹل ہوا۔ لہو میں گردش ہوئی۔ کیا دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں؟ جو بچھڑ جائے ان سے دوبارہ ایسے بھی ملا جا سکتا ہے؟ مہک نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ کیسے ہیں آپ؟ یاد آیا ہم کون ہیں بھائی؟ مہک نے مسکرا کر اس سے پوچھا تو سب نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ بھولا تو غیروں کو جاتا ہے صاحبہ، جو دل میں نقش ہوں وہ ایک پل کے لیے بھی دل دماغ سے نکلتے۔ وہ بے خود سا ٹوٹے لہجے میں بولا۔ سب نے اس کو دیکھا۔ امبر نے اپنے لالا کا ہاتھ تھاما۔ تیمور کی نظروں نے اس کے چہرے کا طواف کیا۔ آپ انہیں جانتی ہیں؟ وجدان نے حیرت سے پوچھا۔ یہ ہمارے کلاس فیلو تھے۔ 9 تک ہم لوگوں نے اکٹھا پڑھا تھا، پھر بھائی مردان چلے گئے۔ علیشا نے مسکراتے ہوئے بتایا تو سب نے سر ہلایا۔ مہک ان کی نظروں سے کنفیوز سی ہوئی۔ سامنے سنجیدگی سے ان کو دیکھا۔ آئیں، آپ لوگ اندر آئیں، اسما نے مسکراتے کہا تو آر خان نے چونک کر اس پر سے نظریں ہٹائی۔ جانا آؤ۔ سائم نے اس کا ہاتھ تھاما تو آر خان کا دل چلا۔ مہک نے مسکرا کر سائم کو دیکھا۔ آ جاؤ لالا۔ تیمور نے ادب سے اس کو پکارا تو جلدی آنکھوں کے ساتھ اس سے آگے بڑھا۔ بابا راغلے، بابا راغلے۔ الدان ان کو دیکھتے خوشی سے چیختے ہوئے باہر آیا اور بجائے وجدان کے پاس جانے کے فواد کے پاس بھاگا۔ سماجا نزوئے، میرا محبوب بیٹا۔ فواد نے محبت سے اس کو سینے میں بھینچا۔ یہ میری اولاد ہے یا فواد لالا کی؟ وجدان کی بات پر سب نے کہہ لگائے۔ ماشاء اللہ، آر خان نے اخیان اور الدان کو مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کے اندر جاتے ہی کھانا لگا دیا گیا۔ سب کھانا کھاتے ہوئے کھلکھلا رہے تھے۔ مہک کے پہلے میں بیٹھے سائم کو دیکھتے آر خان کا سانس لینا بھی مصیبت لگ رہا تھا۔ وہ ظالم اتنے سالوں بعد ملی بھی تو کس طرح؟ لالا کیا ہوا ہے؟ کھانا کھاؤ۔ امبر نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کلیلے جس کے انتظار میں تمہارا لالا اکیلا تھا، جس کے لیے تڑپتا تھا، وہ تو بہت خوش ہے۔ آر کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ کیا مطلب لالا؟ امبر نے ناسمجھی سے اس سے پوچھا۔ ہاں کچھ نہیں، کھانا کھاؤ۔ آر خان نے گہری سانس لیتے کہا تو امبر نے گہری نظروں سے اس کو دیکھتے نظریں ہٹائی۔ آج تو اس وشال سنگھ کو میں چھوڑوں گی نہیں۔ اور نے بڑبڑا کر دور سے چمکتے اس مینشن کی پلیٹ پر نظر ڈالی جو جگمگ کر رہی تھی۔ مینشن کے گیٹ پر 2 موٹے تازے گارڈ پہرا دے رہے تھے، جن کی موجودگی میں اندر جانا ناممکن تھا، لیکن وہ بھی حرین خان تھی، کھلاڑیوں کی کھلاڑی۔ رات کے تقریباً 1 بج رہا تھا۔ مسکان اور دعا گہری نیند میں تھی۔ وہ وہاں سے آرام سے آ گئی تھی۔ ادھر سے گاڑی نکالنے کا مطلب تھا وہ سب اٹھ جاتے، اس لیے وہ ٹیکسی کے ذریعے وہاں پہنچی تھی۔ گارڈ کو آرام کرتے دیکھ وہ بے فکری سے اندر کی جانب بڑھی۔ گارڈز فوراً حرکت میں آئے۔ 1 منٹ میم، آپ اندر نہیں جا سکتی، ایک گارڈ کا رکھ لہجے میں بولا۔ اسے ناگواری سے اس کو دیکھا۔ کیوں؟ اس نے بیزاری سے پوچھا۔ اگر آپ کو وشال سر سے ملنا ہے تو پہلے وہ اپائنٹمنٹ لینی ہوگی، دوسرا گارڈ بولا۔
لیکن وہ بگڑی۔ اپنے ہی بندے سے ملنے کے لیے اجازت؟ ہٹو سامنے سے، وہ تب کر بولی۔ گارڈ نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کو روکا۔ آپ نہیں مل سکتی، سمجھ نہیں آتا؟ آپ کے گارڈ بھی غصے سے بولا۔ تمہاری تو، حورین نے دانت پیسے۔ دیکھو، مجھے تمہارے سر نے ہی بلایا ہے، وہ ان کو گھورتے ہوئے بولی۔ اوکے میم، ہم پہلے انفارم کر لیتے ہیں، وہ کہتے اس کو کال ملا ہے۔ حورین نے دانت پیسے۔ دوسرا گارڈ سائڈ پر ہوتے اس کو کال کرنے لگا۔ حورین نے دماغ دوڑایا اور دوسرے گارڈ کا ہاتھ میں روڑا۔ اس کی چیخ بلند ہوئی۔ حورین نے اس کو دھکے دیتے اندر دوڑ لگائی، جبکہ دوسرا گارڈ بھی بوکھلا کر اس کے پیچھے بھاگا۔ اس سے پہلے وہ اندر بڑھتے اندر سے 3 گارڈز اور آئے۔ حورین نے بیچارگی سے ان کو دیکھا۔ ایک گارڈ اس کو پکڑنے کے لیے آگے آیا۔ حورین نے فل طاقت سے اس کی ناک پر مکہ مارا۔ وہ کرا کر نیچے گرا۔ شور سنتے وشال نے اوپر سے نیچے دیکھا اور خنڈی کو اکیلے ان سے لڑتے دیکھ وہ افسوس سے سر ہلایا۔ رک جاؤ، وہ وہیں سے بولا تو سب گارڈز ادب سے سر جھکاتے اس کو خونخوار نظروں سے گھورتے اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے۔ او ہیلو مسٹر وشال، نیچے آؤ، وہ اونچی آواز میں بولی۔ اس نے بیزاری سے نظریں گھمائیں۔ تم ہمارے گھر میں ہمیں ہی آرڈر دے رہی ہو؟ کام ہے تمہیں، خود اوپر آؤ، اس پاٹ لہجے میں کہتے وہاں سے ہٹ گیا۔ حورین نے دانت پیستے اوپر کی جانب قدم بڑھائے، جبکہ گارڈ حیران و پریشان بھی تھے کہ وشال نے کبھی دن میں کسی لڑکی کو نہیں بلایا، تو یہ سب ہنڈی ٹائپ لڑکی کون تھی جو آدھی رات کو اکیلے منہ اٹھا کر آ گئی تھی؟